अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और जो हमें हमारे प्यारे नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज फिर मैं एक कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। तलाशे बसियार और गौर व फिक्र के बावजूद कुछ समझ नहीं आ रहा था। अहले खाना माँ सिवाय बहन भाइयों के तमाम रिश्तेदारों को शक की निगाह से देखते। घर में आने वाले मेहमानों के लबो लहजे को देखते, उसको नोट किया जाता और उनके चले जाने के बाद आपस में बैठकर इनके एक एक लफ्ज़ और एक एक जुमले के अंदर पोशीदा माफ़ी तलाश करने की सही की जाती। अगर बड़ा भाई कहता कि मुझे तो 100% फलां रिश्तेदार पर शक है, तो बहन इसकी बात को रद्द करते हुए फ़ौरन कह उठती, नहीं, इनका पीरों फ़कीरों के पास आना जाना कम ही है। हो ना हो ये काम हमारे किसी खुफिया दुश्मन का किया धरा है। ये भी क्या दुश्मनी है? हम इस वक्त उन लोगों की बेटियों के रिश्ते मांग लेते तो ये नौबत ना आती। बड़ी बहन ने मुँह वसूरते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, हर एक की अपनी नीयत काम आएगी, छोड़ो दफ़ा करो। अम्मा ने मायूस कुन नज़रों से देखते हुए आहिस्तगी से कहा, आखिर कोई आप लोगों से चाहता क्या है? मुझे किसी आलिम या पीर से हिसाब करवाने दें, मैं उन लोगों को नाकों से चने चबवाऊंगा। बेगैरत लोग, दमाद ने गुस्से में कहा। इसका जहाँ जी चाहता है वहीं मेले कुचाले कपड़े फेंक देती है। घर में चूहों और हशरात की भरमार है। कोई चीज़ पांचे को काट देती है तो कोई दुपट्टे के पल्लू को, और ये कहती है काला जादू है। कोई मुझ पर करा के देखे ना काला जादू होता ही नहीं है। सख्त लहजे में अब्बा ने कहा, ये लो दूध ले आओ। अब्बा ने खाली बाल्टी चारपाई पर फेंकते हुए कहा, सारे निकम्मे एक ही जगह मसला कश्मीर हल करने ना बैठ जाओ, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। जाओ आहा जाओ, आपको किसने कहा आप हमारे साथ मसला कश्मीर हल करवाएं? वैसे भी अब मसला कश्मीर पुराना हो गया है। अब तो मसला अफ़गानिस्तान और मसला फ़लस्तीन बड़े मसले बने हुए हैं। अच्छा तुम्हारे जैसे लोग हुक्मरान बनते रहे तो ये मसले कभी हल नहीं होंगे। सभी बहन भाई ये सुनते ही हंसने लगे। अब्बा के जुमले ने सारी बहस को समेटते हुए सब पर खामोशी और हंसी की मिली जुली कैफियत तारी कर दी। कुछ देर के लिए सभी हाथों से हैरानगी के इशारे करते हुए एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे कि अगली बहस के लिए पहल कौन करेगा। खाला पुराने ज़माने की हैं, शायद वहम करती होंगी, भांजे ने मुस्कुराते हुए कहा। एक उठी और अलमारी से चंद दुपट्टे और शलवारें लाकर इसके आगे फेंकते हुए पलट कर दिखाने लगी, ये देखो। पहले रोज़ इस शलवार के पांचे रात सोते में जगह जगह से कट गए थे। उस रोज़ अम्मी ने नाश्ता किया न चाय पी थी। गुज़श्ता रोज़ एक पीर साहब से तावीज़ात लेकर आए थे, वो घोल कर 5 दिन तक पीती रहे। जो ही तावीज़ात ख़त्म हुए अगले रोज़ फिर हमला हो गया। ये देखिए, बिल्कुल नया सूट पिछले हफ्ते अम्मी ने शाहिदा आंटी के बेटे की शादी पर पहना था। सूट पहनते ही पांचों पर जगह जगह गोल गोल और कहीं चिपटे बेतरतीब सुराख हो गए थे। सारा दिन बारात में अम्मी इस वजह से एहसास कमतरी का शिकार ही थी। और आप कह रहे हैं वहम है? वहम भी बेवजह नहीं होता। ये देखो, जगह जगह से शलवारें और दुपट्टे जैसे कैंची से कटे हुए हों। अच्छा तो ये बात है, इसने सर हिलाते हुए कुछ सोचने के अंदाज में कहा। सबको काले जादू का पुख्ता यकीन हो चुका था। अफराद खाना के शकूक और शबहात दूर हो चुके थे। इससे कबल ये सुनी सुनाई बातें थीं, किसी न किसी की ज़ुबानी तो किसी न किसी की ज़ुबानी सुन रखी थी। किसी ने किसी की ज़ुबानी तो किसी ने किसी की ज़ुबानी सुन रखी थी। अब तो सबको ऐनुल यकीन हो गया था और इनका यकीन हक्कुल यकीन में बदल चुका था। ज़रूर ही काला जादू है। किसी ने अम्मा पर ही क्यों करवाया? इसलिए कि तुम्हारी माँ तड़पे तो तुम सब दुख में मुब्तला हो जाओ। तुम बरादरी के लोग को समझते ही नहीं हो। शायद मैंने बेटों के रिश्ता बरादरी से बाहर तय किए और बेटे भी बाहर से ब्याह लाई हुई लड़कियों को ही तरजीह देते रहे, हालांकि तुम्हारे अब्बा इसमें बराबर के शरीक थे। इसके पांचे नहीं कटते।
اماں نے طنزیہ انداز میں ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی بیمار ہوں، اٹھ کر چلنا محال ہو چکا ہے، اور جب سے میرے اوپر کالا جادو کروایا گیا ہے اس روز سے تو سر درد، متلی، قے اور پیٹ میں درد رہنے لگا ہے۔ اماں نے باتیں کرتے کرتے آنکھیں ہلکی سی موند لیں اور پھر چارپائی پر دراز ہو گئے۔ شکور، میرا خیال ہے اس عامل سے حساب کرواتے ہیں، حسن نے چھوٹے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کون سے؟ وہی یار جس کے بارے میں میرا دوست سلیمان بتا رہا تھا، بہت بڑا عالم ہے، کالے جادو کے توڑ کے ماہر ہے، مگر فیس بہت لیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، امی کی صحت سے آگے کچھ نہیں، پتہ تو چلے آخر ماجرا کیا ہے۔ بیماری ہوتی تو میں بھی امی کو قابل سے قابل ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، مگر اس دور میں کسی کامل پیر، فقیر یا عامل کا ملنا محال ہے۔ پھر بھی تلاش کرتے ہیں، حسن نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، میں بھی پوچھتا ہوں، اس کا موبائل فون آن ہوا تو پتہ بھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اس نے سلیمان کو فون کر کے عامل کا پتہ اور فون نمبر نوٹ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، اب مسئلہ حل ہو جائے گا، بس ایک بار جادو کروانے والے کا نام معلوم ہو جائے، اس کا منہ کالا کر کے اسے پورے شہر میں گھمائیں گے۔ گھر کے ماحول میں اداسی چھا گئی۔ عامل نے چوتھی ملاقات میں بھی 5,000 روپے فیس لیتے ہوئے کالا جادو کروانے والی کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا، میرے حساب میں آپ کی قریبی عزیزہ ہے، جس کے گھر آپ کے گھر سے ملحق ہے، اس کے بال قدرے کٹے ہوئے ہیں، وہ تیز تیز باتیں کرتی ہے، ہنستے ہوئے اس کے سامنے والے دانت دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اکثر بند شوز پہنتی ہے، سر پر دوپٹہ کبھی اوڑھتی ہے اور کبھی نہیں اوڑھتی۔ اب پہچان کرنا آپ کا کام ہے، ہم نام بتا دیں تو نوبت جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر عامل نے اوپر دیکھتے ہوئے اس کی ماں کی آغوش میں تعویذات پھینکتے ہوئے کہا، چند روز یہ تعویذات اپنے گھر کے دلان کے دروازے سے تھوڑی اونچی جگہ پر کہیں رکھ دیں، جہاں پر آنے جانے والے شخص کی نظر نہ پڑتی رہے، اور اپنی اماں کو 6 ماہ تک ماتم اور شادی بیاہ والے گھر نہ جانے دیے۔ اسباب کچھ بھی ہوں، وہ آپ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ عامل نے بلند آواز میں یا غفور یا کریم پکارتے ہوئے اپنی داڑھی کے سفید اور سیاہ بالوں کے بیچ انگلیاں پھیرتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ شاباش، اب جاؤ اور انتظار کرو، بہت جلد کالا جادو تمہارے دشمن کے سر چڑھ کر بولے گا، وہ تڑپے گا، پیٹے گا، ایک روز اس کے کپڑوں میں آگ لگ جائے گی، اپنے گھر کے اندر ڈھونڈو، وہی سے برآمد ہوں گے۔ کیا بابا جی، تعویذات بیٹا، کالا جادو اندر سے ہی نکلے گا، رمز سمجھو، رمز جانو بیٹا، جاؤ بابا، شاباش جاؤ، پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم لوگ صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، اب کالا جادو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ خیر تے بیڑے پار۔ عامل بابا نے جھومتے ہوئے کہا۔ گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور عامل بابا سلگتی ہوئی اگربتیوں سے اٹھتے دھواں کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے کی دیوار پر سجی ہوئی خانہ کعبہ اور روضے رسول کی تصویر پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ گھر واپسی پر سارے رستے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے چہرے تصور ملاتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے حلیے کی عورت خیال ملانے کی کوشش کرتے چلے جا رہے تھے۔ جس عورت پر 2 بہن بھائی متفق ہوتے تو دیگر بہن بھائی اس کے خلاف نفی میں سر ہلا دیتے۔ بالآخر 3-4 قریبی رشتہ دار عورتوں پر اتفاق کرتے ہوئے بہن بھائیوں نے بحث کی۔ بحث کرتے کرتے گاڑی گھر کے مین دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ یوں لگا جیسے 2 گھنٹوں کی مسافت صرف چند لمحوں میں طے ہو گئی۔ یہ سب تو درست ہے، مگر اب گھر کی تلاشی لی جائے، کہیں سے کچھ تو برآمد ہوگا، چھوٹی بہن نے یقین آمیز لہجے میں کہا۔ تلاشی کے دوران میں دروازے کے قریب پہنچ کر بڑی بہن رک گئی۔ یہ دیکھو پرانے تعویذات، واہ جی واہ، مل گئے تعویذات، گڈ، ویری گڈ، شاباش میری بہن، ہم سبھی کہتے تھے تم بہت ذہین ہو، اسی لیے ابا اور امی ہر مشورہ تم سے ہی کرتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، دیکھو تو قرآن آیت کے ساتھ کچھ بال رکھے ملے ہیں اور ایک عدد پرانی زنگ آلود سوئی بھی۔ یہ ساری عامل بابا کی برکت ہے، یہ کرامات ہی کرامات ہیں۔ چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی آئی، اب تو میں بھی حساب کراؤں گی کہ میں BS آنر کے امتحان میں پاس ہوں گی یا نہیں، رہنے دو، حساب کو جو کچھ ہوا ہو گیا، وہی کاٹو، چھوٹے بھائی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
پہلے ہی 40,000 روپے برباد ہو چکے ہیں. کتنے کتنے پیسے. ابا نے اندر داخل ہوتے ہی غصے میں پوچھا. کچھ نہیں, آپ سے کسی نے رقم لے کر نہیں دی, آپ باہر جا کر بیٹھے ہیں, دیکھیں تعویذات. اب مانتے ہی نہیں تھے. اس کے ساتھ انسانی بال اور زنگ آلود سوئی تو دیکھیں. بڑے بھائی نے سوالیہ انداز میں کہا. ٹھیک ہے لے جاؤ اور میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. تمہارے جیسے ضعیف الاعتقاد لوگوں کی وجہ سے ان جعلی عاملوں اور پیروں کے کاروبار چلتے ہیں. ویسے تو نہیں, ابا نے دوسرے طرف منہ موڑتے ہوئے بیزارگی کے لہجے میں کہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. زنگ آلود سوئی, انسانی بال اور قرآنی آیات کا ٹکڑا. دوسری طرف سے اماں تیز قدم چلتی ہوئی آئیں. واقعی ہائے ظالموں, بیڑا غرق ہو جائے تمہارا. اماں ابا کی طرف دیکھ کر کھورتے ہوئے کہنے لگیں. انہیں کیا ہے, انہیں تو بس اپنی وہ کاموں سے غرض ہے. انہیں تو اب مجھ سے غرض ہی نہیں رہی. اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, انہیں دوسری شادی کروا دو. یہ تو میری موت کے طلبگار ہیں. ہاں مر جاؤ تم سارے, مصیبتیں ہی ختم ہو جائیں گی. وہم نہ نکالنا اور مجھے کہتی رہنا, میرے ساتھ ٹاکرا تمہارا مرغوب مشغلہ ہے. گھاس ڈالنے والے بہت تھے, تم گھر میں کسی حسین و جمیل کو قدم رکھنے ہی کب دیتی تھی کہ کہیں بات کرتے ہوئے ابا نے چپ سادھ لی. بچے سن رہے ہیں, کہیں میرے منہ سے بہتر ہے خاموش رہیں. امی نے ابا کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا. ابو سگار سلگا کر باہر سین میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے. اماں بولی. شکر ہے تعویذات مل گئے, اب تو میرے سر میں درد بھی نہیں رہا. اور ہاں, یہ میرے بال بھی لگتے ہیں. میرے سر کے بالوں پر جادو کروایا گیا تاکہ میں ہر وقت سوچتی رہوں اور سر درد میں مبتلا رہوں. ہاں تمہاری ہی ہیں. کنگا کر کے یوں ہی پھینک دیتی ہوں, میں اٹھا کر دیوار کی دراڑوں میں رکھ دیتا ہوں. ان پر پاؤں پڑنے سے گناہ ہوتا ہے. اور کسی نے بے ادبی کی نظر ہوتے ہوئے آیت کا ٹکڑا وہاں رکھ دیا اور تم نے تعویذات سمجھ لیے. ابا نے بیزارگی کے لہجے سے کہا. 6 ماہ کی محنت اور تگ-و-دو کے بعد گھر میں سب نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے یہ معاملہ تو حل ہوا. اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے, سخت لہجے میں اماں نے کہا. اسی اثنا میں دروازے کی بیل بجی. نیم تراشدہ زلفیں, گلے میں دوپٹہ, ہنستے ہوئے موتیوں جیسے چمکتے دانتوں والی عورت اندر داخل ہوئی. ویلکم آنٹی, ویلکم. آپ ہی کا انتظار تھا. کیوں خیریت؟ ہم غریبوں کو کون یاد کرتا ہے؟ غریبوں کے کارنامے ہی بہت بڑے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی یاد آ ہی جاتے ہیں, بڑی بہن نے تنزیہ لہجے میں کہا. سب بہن بھائیوں نے ایک کمرے میں جزا سزا کا فیصلہ صادر کرنے کے لیے سر جوڑ لیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہی پلٹ کر ہمارے گھر کے چکر لگاتی ہے, اور اس کی بڑی بیٹی کا رشتہ امی نے بھائی کے لیے نہیں مانگا تھا. وہ آج بھی کنواری بیٹھی ہے, اسے ہماری خوشیاں چبھتی ہیں. بڑی بہن نے سرگوشی کے انداز میں کہا. بھائی کہنے لگا یہ تو ٹھیک ہے مگر لڑائی نہ بن جائے. ابا بھی باہر بیٹھے ہیں, مناسب رہے گا اگر اس کے شور سے بات کی جائے. تم رہنے, وہ 3 میں ہے نہ 13 میں. بڑی بہن نے طنز کرتے ہوئے کہا. پھر کیا کیا جائے؟ سبھی بہن بھائی فکر مند تھے کہ کوئی حل تو نکالا جائے, آخر اس کے اعمال کا مزہ چکھانا پڑے گا. ایک روز میدان حشر برپا کرنا پڑے گا. شہر بات تو پھیلے گی مگر چند اور لوگ بھی اپنے کرتوتوں سے تائب ہو جائیں گے. بڑے بھائی نے بات کو کھینچتے ہوئے کہا. اتنے میں چھوٹے بھائی کمرے میں داخل ہوا اور قریب پڑی تپائی پر بیٹھ گیا. کیا چوری گفت شنید ہو رہی ہے؟ تم باہر چلے جاؤ, تمہارا دماغ کام نہیں کرتا. میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا. تم بے وقوف ہو. کیوں؟ تو کیا تم سب لوگوں نے اپنا دماغ جاپان یا امریکہ سے امپورٹ کروایا تھا؟ میں یہیں بیٹھوں گا اور اس ساری کارروائی میں حزب اختلاف کا کردار ادا کروں گا. اس نے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہکا لگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے زوردار تالی بجائی, اور پھر ان کی گرد گفتگو کے درمیان حائل ہوتے ہوئے بار بار ہاں جی بالکل کہتے ہوئے جھوم کر باتیں کرنے لگا. اتنے میں اماں باہر سے اٹھ کر کمرے میں داخل ہوئیں. آہستہ بولو, تم لوگوں کی آوازیں باہر سنائی دے رہی ہیں, اور وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے جس کا یہ کارنامہ ہے. اماں آگے بڑھ کر الماری سے کپڑے نکالنے میں مصروف ہو گئیں. چھوٹا بھائی زور سے چلایا. وہ دیکھو کالا جادو دیکھو. یہ کہتے ہوئے اٹھ کر جھومنے لگا اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا لیے.
اماں کے دوپٹے کا پلو کپڑوں کی الماری کے ساتھ رکھے UPS کی بیٹری کے اوپر گرا پڑا تھا اور شلوار کا پانچہ بیٹری کے ساتھ لگا رہا۔ بیٹری کے تیزاب سے پانچے کی ایک سائیڈ اور دوپٹے کا پلو جگہ جگہ سے سوراخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سبھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اچھا یہ بیٹری کے تیزاب کا جادو ہے، یکایک سبھی ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ ابا اندر تشریف لائے۔ بغیر تم کتنی بار کہہ چکا ہوں ویلڈن کی دکان سے لوہے کا ریک بنوا کر لاؤ اور یہ UPS اور بیٹری اونچی جگہ رکھا کرو، مگر تم لوگ ہو کہ اسے جادو، کالے جادو کا نام دے دیتے ہو۔ سبھی سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی کالا جادو نہیں ہے، یہ تو بیٹری کی وجہ سے شلواروں پر نشان بن جاتے تھے اور سوراخ بن جاتے تھے۔